अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले कुछ बात हो जाए वफाकी हुकूमत के हवाले से। कुछ एक जैसे ऑफिशियल रिस्पांस है वो सामने आया है। हुकूमत क्या प्लान कर रही है इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी। को आपस की बात और अंदर की बात भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा आगे चल के प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस और उसका असर क्या होगा, जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर की कॉग्निजेंस ली हुई थी। अभी भी केसेस पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी जो वो सारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके हवाले से बात होगी। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो करंट इस वक्त सर्विंग IGFC हैं, उन्होंने क्या कहा था सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके सामने फॉर इंटीरियर। कुछ बड़ी अहम इंस्ट्रक्टिव बातें थी। मैं चाहता हूं कि उन पे थोड़ी डिस्कशन हो कि वो कितनी वैलिड बातें हैं और कितना उनमें वजन है, कितना अच्छा डिफेंस पेश कर सके हैं FC के IG अपनी फोर्स के हवाले से, और जो इल्ज़ामात FC के ऊपर लगे हैं। क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि एक केस रहा है मिसिंग पर्सनस का भी, और मुख्तलिफ इल्ज़ामात इस हवाले से आए हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर के इल्ज़ामात आए हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन कुछ ज़रा आपस की बात भी पहले होगी, और नजम साहब से परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी आपस की बात हो जाए। नजम साहब, वैसे बात है, आज परवेज रशीद साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, और वो भी लाहौर में मौजूद थे। ख्वाजा साद रफीक साहब भी मौजूद थे। ये वो कोर टीम है ना मियाँ साहब की वफाकी हुकूमत की। वैसे परवेज साहब जो है ना, परवेज साहब जो है वो स्पिन बॉलिंग कराते हैं और ख्वाजा साहब बाउंसर्स कराते हैं। लेकिन आज जो मुख्तलिफ सवालात, जारी बात है जब रिपोर्टर से होता है इंटरेक्शन तो परवेज साहब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। अब आज जब परवेज साहब से एक सवाल पूछा गया, और वो था गालिबन कि परवेज मुशर्रफ साहब का जो दिल है वो कमज़ोर है, या तो उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो ये कि जी उनको दिल का अर्जा है और वो किसी वक्त भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसके हवाले से परवेज रशीद साहब का रिस्पांस जो था ना, वो ज़रा इस क्लिप पे देखते हैं। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमज़ोर नहीं है। सिर्फ उनकी सोचने समझने की सलाहियतें बहुत कमज़ोर हैं, और वो अपने लिए जो भी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं वो दरअसल अपने लिए गले के लिए एक नया फंदा तजवीज़ कर लेते हैं। अब उन्हें जाना चाहिए था अदालत में, वो अदालत से फरार हुए और एक अस्पताल में चले गए। बाहर निकलते हैं तो अदालत है, अंदर रहते हैं तो उनकी चीर फाड़ होती है। अब चीर फाड़ जो है, भाई तुमने इस चीर फाड़ के सामने खुद अपने आप को ला के रख दिया। इसलिए मेरी उनसे फिर दरख्वास्त है, उनसे गुजारिश है कि चीर फाड़ से बचने के लिए आप अपने आप को कानून के हवाले करें। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्ज़म अपने मुल्क से बाहर चला जाए। अच्छा, ये परवेज मुशर्रफ साहब के नहीं, मैं इसलिए वो जो पहला उनका सेंटेंस था ना, इनफैक्ट इस पे खुद भी वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी उनका वो तो इसलिए मुस्कुराया बिकॉज बाकी लोगों ने ही करना शुरू कर दिया। तो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका रिस्पांस था। इवन एक्चुअली ही रियलाइज्ड बाद में कि वो शायद उसकी डिफरेंट कॉनोटेशंस थी। आई थिंक दैट्स सिटिंग बिलो द बेल्ट। मैं हिट नहीं कर, सॉरी कर लेते हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो उनका बयान था, ये वफाकी हुकूमत की इसके ऊपर पॉलिसी समझा जाए, उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ले ली है। वो कहते हैं कानून में भी कोई गुंजाइश नहीं है, और उनको वो बिल्कुल बंद गली के अंदर चले गए हैं। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट बस ये फाइनल हो गया कि नहीं, बाकी इनको नहीं जाने देना? देखिए, आपको पता है अभी कल ही बात हो रही थी और मैंने आपको कहा चिड़िया की ये खबर है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि ये अदालत में आएंगे, इंडैक्टमेंट होगी और कन्विक्शन की तरफ जाएंगे। अगर किसी स्टेज पे इनको इस कोर्ट में कोई सहूलत मिलती है या कोई रिलीफ मिलती है तो गवर्नमेंट चैलेंज करेगी उसको, और गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी इसको। आई थिंक गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। अगर लॉ टेक्स इट्स कोर्स और कन्विक्शन हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट उस पोजीशन में होगी कि क्या कोई पार्डन करना है, नहीं करना, रिप्रीव देनी है, कुछ करना है, नहीं करना। तो अब देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल वही रूट इख्तियार किया जा रहा है कि कानून की बालादस्ती। मेरा ख्याल है, मेरा ये पहले ख्याल था कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मगर जितना मैं मुस्लिम लीग वालों से बात की है वो लगता है ऐसे ही है कि ये इंतकामी इतनी कार्रवाई नहीं है जितनी कि ये है कि
چلو اب وقت آ گیا ہے کیونکہ اب جمہوری فورسز نے ایک ٹرم کمپلیٹ کر لی ہے, بہت سے سبق بھی سیکھ لیے ہیں, تو کچھ رولز جو ہیں وہ بنانے چاہیے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. اب میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے, یہ ان نیسیسری ہے, مگر میرا خیال ہے حکومت کا یہ موقف ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی اسکیپ گوٹنگ ہو, تو اس لیے if you let the law take its course, تو maybe the solution might be a good one. Now that's the government's position. تو we have to wait and see کہ کیا گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مگر کچھ لوگ وہاں ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ this is very important. It's a milestone on the route to democracy, and therefore it's very important. اب دیکھیے نا انہوں نے جو وکیل کیا اکرم شیخ صاحب, کل میں کہہ رہا تھا کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ اکیلے کافی ہیں ان کی پوری ٹیم کے لیے. انہوں نے ہر موقع کے لیے ایک وکیل رکھا ہوا ہے, گرجنا ہو, گالی دینی ہو, لڑائی جھگڑے کرنے ہو, فلسفہ جھاڑنا ہو, مگر ادھر صرف شیخ صاحب کھڑے. شیخ صاحب جب آرگیو کرتے ہیں آوازیں بلند بھی کرتے ہیں. مطلب ہے شیخ صاحب تو پورا مطلب ہے کہ رینیسانس لائر ہے, مطلب ہے کہ گرجنا ہو تو گرج بھی لیتے ہیں, آنکھیں نکالنی ہو تو آنکھیں بھی نکال لیتے ہیں, مرم پٹی کرنی ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں, بلی کی طرح پر کرنا ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں, شیر کی طرح گرج. تو وہ ہی از اے مین فار آل سیزنس. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ نے شیخ صاحب سے بڑی زیادتی کی. میں نے کہا کیوں, میں نے کیا کیا؟ کہنے لگے آپ نے ان کو رائٹ آف رائٹ کر دیا. تو رائٹ آف سینٹر, تو وہ تو یا تو سینٹر آپ کہہ دیتے کہ سینٹر کے آدمی ہیں, جمہوریت میں یقین کرتے ہیں اور مارشل لاء کے خلاف ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی ہے, یا آپ انہیں کہیں لیفٹ آف سینٹر. تو میں نے کہا پھر بہتر یہ ہے کہ میں ان کو سرخا ہی بنا دیتا ہوں. اس پہ بھی اعتراض ہو جائے گا. تو ان کو آج ہم نے سرخا بنا دیا, اور میں بالکل سوری کرتا ہوں کہ جی اگر شیخ صاحب کو اعتراض ہے کہ میں نے ان کو رائٹ آف رائٹ کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. شیخ صاحب از اے گریٹ ڈیفینڈر آف ہیومن رائٹس, لبرٹی اینڈ ڈیموکریسی. اچھا, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بات ہم اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ جی آپریشن کے حوالے سے جب کہ جی وفاقی حکومت کا کیا ریزالو ہے. اب آج وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں, ظاہری بات ہے پرویز رشید صاحب, وہ آپریشن کے حوالے سے یا حکومت کی جو ریزالو ہے اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے, اس پہ دیکھتے ہیں. پاکستان کے ایک ایک انچ پر حکومت کی رٹ کو قائم کرنا, اور جو لوگ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کو ختم کرنا نواز شریف صاحب کا پختہ عزم ہے, اور اس کے لیے جو راستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا وہ راستہ ضرور اختیار کیا جائے گا, کسی بھی آپشن سے گریز نہیں کیا جائے گا. ایک سیکنڈ, اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ وہ سعد رفیق صاحب کو بھی سن لیں, کیونکہ وہ آپ نے کہا نا وہ ذرا فاسٹ بولنگ کرتے ہیں, باؤنسرز پھینکتے ہیں, تو ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے. آپ پاکستان کے شہروں میں بم چلاتے جائیں, پاکستان کی پبلک پلیسز پہ پاکستان کی فورسز پہ حملے کریں, اور ہم آپ کے آگے دونوں ہاتھ تو جوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایک منٹ, فیصلہ ہو چکا ہے جی, فیصلے میں کوئی بہام نہیں ہے. ہم آپریشن نہیں چاہتے, لیکن جب حملہ کیا جائے گا پاکستان کی فورسز اس کا جواب دیں گی, رسپونڈ کریں گی. وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اس کے پاؤں پڑ جائیں جا کے, یہ عمران خان صاحب جا کے پاؤں پڑ جائیں جس کے پاؤں پڑنے ہیں. ہم بات کریں گے رسپیکٹ کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ. اچھا, اب ایک بات ہے, یہ بڑا ہارڈ جسے کہتے ہیں وہ بڑی سخت پوزیشن ہے خواجہ صاحب کی. پرویز صاحب کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی آپشن, تو کیا ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں وتھ فائنلٹی کہ جی ڈائلاگز آر سمپلی آف دا ٹیبل؟ ایبسلیوٹلی. کل میں نے اپنے تبصرے میں یہی کہا تھا کہ اب جو ڈائلاگ جیسے یہ پہلے بات کی جا رہی تھی, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں پڑ جائیں جا کے, میں تو 100% اتفاق کرتا ہوں خواجہ صاحب سے. پرویز صاحب جو ہیں وہ اسی بات کو جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, پرویز صاحب اس کو ایک پولیٹیکل فلسفے کی طرح وہ بیان کر رہے ہیں. مگر وہاں پرویز صاحب نے ایک بات کہی, وہ مس انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے, اس کو میں کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا گورنمنٹ کی ریٹ ہم ہر جگہ پہ اسٹیبلش کریں گے. ایکچولی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں, ریاست کی ریٹ. گورنمنٹ کی ریٹ کو تو ہم بھی چیلنج کرتے ہیں, روز بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں. یہ غلط کیا. ریاست کی ریٹ کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. ریاست کی ریٹ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہوتی ہے, ساورنٹی ہوتی ہے, دیٹ کی ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی چیلنج. اس پہ ساری اپوزیشن, گورنمنٹ, میڈیا, جوڈیشری سب کو ایک ہی صفحے پہ ہونا پڑتا ہے تاکہ ریاست جو ہے وہ کمزور نہ ہو. اچھا, ایک بات ہے صاحب, یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ ابھی بھی دیا جاتا ہے, obviously اس کی شاید تعداد اب کم ہوگی, انٹینسٹی کم ہوگی, کہ جی آپ نے اگر پہلے نہیں اتنے ریزالو کے ساتھ اکٹھا ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آپریشن نہیں کر سکے, اور جس طرح کے ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہو سکے, تو اب آپ کیا کر لیں گے؟ اب کتنی کامیابی, کیا مزید 10 سال لڑتے رہیں گے؟
دیکھیے 10 سال 5 سال 10 سال یہ اب کل کی جنگ نہیں ہے کہ جی آج شروع کریں گے کل ختم ہو جائے گی. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک آپریشن کے ساتھ یہ جنگ نہیں ختم ہونے والی. یہ اب ایک طویل جنگ ہے, کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ایک طویل عرصے سے تیاری کر رہی تھی. 2001 سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں, ایکچولی 2001 سے نہیں, 1995 سے, جبکہ طالبان کی موومنٹ شروع ہوئی اور 96-97 میں جا کے پھر کابل پہ قبضہ کیا. پھر کابل پہ قبضہ کرنے کے بعد صرف پاکستان نے اور سعودی عربیہ نے اور یو اے نے ریکگنیشن دی, اور پھر بھی انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی. انہوں نے القاعدہ کے لوگ گھس بیٹھیے بٹھا لیے, ریاض بصرہ کو وہاں بٹھا لیا, کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی. ہم نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن مان لیں, انہوں نے ہماری ڈیورنڈ لائن بھی نہیں مانی. انہوں نے آ کے فاٹا کے علاقے میں ان کے منسٹر آتے تھے ویزا کے بغیر اور آ کے وہاں گرجتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا علاقہ ہے, اور ہم پھر بھی چپ رہے. کوئی ہمارا یہ خیال تھا ہم ان کو انوائے نہیں کر سکتے, ان کو ناراض نہیں کر سکتے. تو مطلب ہے ہم نے کیا نہیں ان کے لیے کیا, اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا, اور آج یہ ہمارے پہ جنگ کر رہے ہیں. مطلب وہی پود ہے نا یہ جو جہاد سے نکلی, پھر طالبان, پھر افغان طالبان, پھر پاکستانی طالبان, پھر پنجابی طالبان, اب سیکٹیرین طالبان. مطلب ہے وہ سارا وہی کھاتا ہے یہ. تو اس لیے جو باتیں خواجہ صاحب نے کہی ہیں اور جو باتیں پرویز رشید نے کہی ہیں بالکل صحیح ہیں, اور یہ بات ہم کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ اب آپ نہ ایک آپریشن ہوگا, آپریشن پہ آپریشن ہوں گے, لڑائی ہوگی جب تک ان کو کچل نہیں دیا جاتا, جب تک ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, جب تک یہ تھریٹ ختم نہیں کی جاتی. یہ اب جنگ چلے گی. یہ ان کو تو 20 سال ہو گئے ہیں. یہ تو ایک ایمریٹ عمارت بنانا چاہتے ہیں, ایک نئی ریاست وہاں بنانا چاہتے ہیں. افغانستان پاکستان وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ انہوں نے افغانستان کیا تھا. تو اب کراچی میں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ نے بات کی کہ جی کراچی کی پولیس, کراچی کے رینجرز. انہوں نے کہا آپ بات کیا کر رہے ہیں, یہاں 5 لاکھ سے زیادہ طالبان آ چکے ہیں کراچی کی, 20 لاکھ کی آبادی ہے, اور ان میں سے 5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کراچی میں مطلب 2 کروڑ کی آبادی ہے, 2 کروڑ کی آبادی, 2 کروڑ کی آبادی, 2 کروڑ کی, ناٹ 20 لاکھ, 2 کروڑ کی آبادی. اس میں سے 5 لاکھ جو ہے وہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ سارا شہر تھریٹن ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اپنا میجر میٹروپولس, میجر امپورٹ سینٹر, میجر اسٹریٹجک پورٹ وہ آپ نے جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے اس وقت. جب چاہیں اس کو ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے. صاحب ایک بات اس حوالے سے تھوڑی سی, کیونکہ ایک دیکھا جائے تو ان اے وے گورنمنٹ کی پوزیشن کلیئر ہو رہی ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں جی ہم نے پچھلے 10 سال میں بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا اس سارے معاملے, اس سارے عرصے کے اندر, اور یہ کہ آج بھی ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا 2014 کے بعد جب وڈرال ہوگا پاکستان کی تو جنگ جاری رہے گی, تو کیا پاکستان کس طرح سے لڑے گا؟ بالکل, بہت اہم سوال, بہت اہم سوال. اس کی صرف توجہ لوگوں نے نہیں دی کہ ابھی آپ کوئی $1 ارب کے قریب, جو کہ 100 ارب روپیہ ہوتا ہے, کے قریب آپ امریکہ سے لے رہے ہیں اس جنگ کے لیے. امریکہ آپ کو یہ دے رہا تھا اس امید میں کہ آپ امریکہ کی مدد کریں گے اور یہ طالبان کو آپ ختم کریں گے تاکہ یہ ان کے لیے بھی تھریٹ نہ ہو. مگر وہ ایسے ہوا نہیں. آپ نے کارروائی کی, آپریشنز کیے, مگر ان کا یا تو آپریشن پورے نہیں کیے آپ نے, یا بہت مہنگے بلز بنا کے بھیج دیے, مگر امریکہ کو کچھ نہیں ملا اس میں سے. تو امریکہ اب آپ کو یہ پیسے آگے نہیں دے گا. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں, جیسے ہی امریکہ یہاں سے وڈرا کرے گا نا تو ایک نئی گیم پلان شروع ہو جائے گی. ابھی آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈز جو مل رہے ہیں نا, یہ ضروری نہیں ہے یہ ہر بجٹ میں ان کو سینکشن کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کو سرٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو امریکہ کا افغانستان میں انٹرسٹ کم ہو جائے گا, امریکہ کے ٹروپس کے اوپر تھریٹ نہیں ہوگی, تو امریکہ کی نیٹو سپلائیز نہ آ رہی ہوں گی نہ جا رہی ہوں گی, تو وہ آپ کو کیوں پیسے دیں گے؟ یہ جنگ آپ کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے لڑنی پڑے گی. یہ جو پیسے آپ نے لیے یہ ضائع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اپنی تو اینیمی جو ہے اس کو کم نہیں کیا, اس کو ڈیگریڈ نہیں کیا, اس کو ریڈیوس نہیں کیا اس کی تھریٹ کو. پیسے لے کے کھا گئے, پی گئے, لگ گئے, کچھ ہوا نہیں, تھریٹ تو بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ پیسے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. امریکہ ہر سٹیج پہ جیسے جیسے امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان میں کم ہوگا اتنا ہی پیسہ امریکہ کا کم ہوگا, اتنی ہی آپ کو سپورٹ کم ہوگی, اور آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے منیب کہ ہم نے بالکل اتنی سی بھی تیاری نہیں کی, یعنی کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ بچپن سے لے کے آج تک 65 سال ہو گئے,
بچپن سے لے کے آج تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی کے محتاج رہے. پہلے ہم امریکہ کے محتاج تھے, اب کیونکہ اور جب امریکہ ہم سے دور ہوا تو ہمیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی. پھر امریکہ واپس آ گیا تو اب پھر ہم خوشحالی آ گئی. اب امریکہ لانگ ٹرم کے لیے, یہ میڈیم ٹرم کے لیے اس ایریا سے جا رہا ہے ان اے ڈائریکٹ سینس. انڈائریکٹلی تو رہے گا. تو اس قسم کی امداد جیسے آپ کو پہلے ملتی تھی پھر نہیں ملے گی. مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے ابینڈن ہو رہے ہیں, ہو جائیں گے خدا نخواستہ؟ جیسے ابینڈن کیا یار, ابینڈن سے کیا مراد؟ مطلب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب ختم ہوئی افغانستان والا سارا معاملہ ختم, ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ یا آپ ان کی اولاد ہیں اور آپ کو ابینڈن کر کے جا رہے ہیں, یا آپ کے کوئی رشتہ ہے ان کے ساتھ جس کو وہ توڑ رہے ہیں. کوئی رشتے وشتے نہیں ہوتے ریاستوں کے درمیان, انٹرسٹ ہوتے ہیں, مفاد ہوتے ہیں. جب ان کا مفاد نہیں ہے آپ میں تو آپ کے ساتھ کیا وہ کریں گے؟ اس کاروبار ہے یہ یار, ریاست چلانا یہ کاروبار ہے, اس میں دوستیاں دشمنیاں نہیں ہوتی. کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں, آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم تو رونا دھونا ہی ڈالتے رہنے کے لیے امریکہ کا کام نکل گیا اگینسٹ سوویت تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ امریکہ آیا ہی اسی لیے تھا نا. اور یہ آپ اور میں ایک دن پروگرام کریں گے, میں آپ کو پورا ایک پروگرام اس پہ کریں گے کہ کیسے ہم نے پوری کوشش کی. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان اور اس کے بعد جو لوگ آئے, ایوب خان وغیرہ, ہم نے وہ 10 سال پارٹیشن کے بعد ہماری قیادت, سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت نے بھاگ دوڑ کتنی کی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو یہاں لایا جائے اور امریکہ کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ادھر آؤ تو صحیح, کچھ 4 پیسے تو دیو, جو کہو گے کر لوں گے. ایسی ایسی چیزیں ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی. جب میں وہ بات کروں گا تو لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے لیڈرز ایسی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں. وہ وکی لیکس کا پیو ہے وہ جو ساری جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, کہ ہمارے لیڈروں نے کیسے جا کے پاکستان کو بیچا امریکہ کے آگے اور کہا ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بولیے, ہم حکم, آپ ماسٹرز ہیں ہمارے. واٹ کین وی ڈو فار یو, واٹ کین وی ڈو فار یو, جو کہیں گے. یہاں تک ایک سینئر سیاسی لیڈر کا بیان ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے اور نوٹ بکس میں ہے, وہ سارا آپ کو پروڈیوس کروں گا میں, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ سمجھیں یہ فوج آپ کی ہے, آپ ہمیں یہ دے دیں, سمجھیں یہ آپ ہی کی فوج ہوگی. یہ ایوب خان نے کہا تھا. بہرحال میں آپ کو پورے اس کے ڈیٹیلز, اس کا حوالہ, اس کے ریفرنسز سارے دوں گا. تو اس قسم کے تو ہمارے لیڈرز رہے ہیں. آج آپ کہتے ہیں ابینڈن, وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے, آپ زبردستی لے آئے, پھر ان کا سوویت یونین کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا. ہماری اسٹیٹ تو پیٹتی رہی کہ لفظ ابینڈن استعمال کرتی رہی. ابینڈن وہ پتہ کیا کہتے ہیں, حسین حقانی کی کتاب پڑھ لیں, جیسے بھی جو بھی آپ سمجھتے ہیں, بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ روتا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے دوگلا پن کیا, ہمیں کہا یہ کریں گے تو ہم سے پیسے لے لیے اور وہ بھی نہیں کیا اور پیسے بھی لے لیے. تو وہ آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسے تو اسی لے لے, عزم بھی کر لیا, ڈکار بھی مار لیا, تو جا کے تھے پھر واپس آؤ. ایک بریک کا وقت ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس اور جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور کیا اس قانون کو, اس کا غلط استعمال بھی ممکن ہے, اس کے بارے میں بہت سے اعتراضات ہیں, ان پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.